अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, गो के लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों का मौसम खासा खुशगवार है, लेकिन सियासी मौसम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कुछ ख़ास खुशगवार नहीं है, क्योंकि सानह 9 मई के नतीजे में हम देख रहे हैं जहाँ तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, वहीं इससे दूसरी जमातों की इंतखाबी सियासत को मुमकिन तौर पर फ़ायदा भी पहुँच रहा है। 2018 में इलेक्टेबल्स धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ में आए थे और आज यही अफराद PTI को छोड़कर दूसरी जमातों का रुख करें। आसिफ अली जरदारी इन अफराद को पीपल्स पार्टी की तरफ माइल करने के लिए लाहौर में मौजूद हैं और आज जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर लिया। इसके अलावा जहांगीर तरीन, जिन्हें अपनी नाअहली ख़त्म करने का कानूनी मौका भी मिल गया है, वो अपनी सियासी जमात बनाने के लिए इस वक्त खासे सरगर्म हैं। उधर इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि खान साहब के जो पुराने साथी हैं यानी फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद, उन्होंने आज अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का ये कहना था कि उनका तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से रब्ता हुआ है। 25 करोड़ आवाम को आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के सहारे पर नहीं छोड़ सकते। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को ये पोजीशन खाली छोड़ दी जाए। ये बहरान जो है उसको हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। आज PTI की साबिका लीडरशिप के साथ हमारी गुफ्तगू-ओ-शुनीद हुई है। असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, आतिफ खान साहब से, शहराम तराकई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने राब्ते किए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। जो सोल्यूशंस हैं वो निकालने हैं, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि इसका हल कैसे हम आगे निकाल पाते हैं, हम निकाल लें। इस वक्त सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सीनियर रहनुमाओं से इसलिए मिल रहे हैं कि खान साहब को माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं, और क्या इमरान खान माइनस हो सकेंगे? इसके साथ साथ अक्टूबर में गो के कहा जा रहा है कि इंतखाबात यकीनी है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून अक्टूबर में इंतखाबात करने तैयार है, राज़ी है? नवाज शरीफ कब आ रहे हैं और बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, जिसका इस वक्त अवाम बेचैनी से इंतज़ार भी करें? इसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के MNA शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। रुहेल असगर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हुकूमत मुज़ाकरात का जवाब मुस्बत इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इलेक्शन नहीं कराना चाहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वैसी बात यह है कि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं आगे से कहता हूँ आपको वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अच्छा, बात यह है कि आपने ये जो इतने सारे सवालात किए हैं, इनका एक इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो है आपका रिलीफ, बजट में रिलीफ के मतलब। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है। बाकी आप छोड़े हैं, इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, बाकी सारे मामला चलते हैं नहीं चलते हैं, कोई प्लस होता है कोई माइनस होता है, हर किसी ने अपने अपने करनी का भरना है। लेकिन शेख साहब, सियासी हालात भी मईशत से जुड़े होते हैं ना? हाँ जी। अभी साहब मैंने खत्म तो नहीं किया ना। जी फरमाइए। सियासत का मुआशी हालात के साथ इसलिए मैं नहीं करता कि यहाँ पे कभी भी ऐसा सियासी जिसको आप आइडियल विक्रम साहब कहते हैं ना माहौल, वो कभी नहीं रहा और हमेशा यही होता रहा है कि जरा थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आए हैं तो साथ ही उसमें ब्रेक लग गई और साथ ही उसमें आप वापस चले गए और जहां से आप चले थे वहीं पे वापस चले गए। अब जो इस वक्त जो सिनेरियो है ना, जो इस वक्त विक्रम साहब आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, धीरज हैं, आपकी बहुत दूर तक नजर है, तो मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसका फोकस जो है ना, जो प्रायोरिटी है वो इस वक्त है मुआशी मामला को ठीक करना। क्योंकि उसके देखो ना, उसके अलावा उसके बगैर तो ना आपके इलेक्शन हो सकते हैं, ना आपके मामला ठीक हो सकते हैं, ना आपका मुल्क आगे तरक्की कर सकता है, ना अवाम आपके जो है खुशहाल हो सकते हैं। अगर आज हिसाब करें तो आपके पास 73 डेज हैं इलेक्शन तक,
تو ان 73 ڈیز میں 73 دنوں میں کیا ہو سکتا ہے معجزہ؟ میں حبیب اکرم یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی عقل پہ رونا آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے. الیکشن، اچھا چلیے آپ کی بات مان لیتا ہوں. کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، جس بندے نے خود اپنے آپ کو گہرائی میں پھینکا ہے، ورنہ کوئی اور تو نہیں تھا اس معاملے میں. کوئی کسی نے اس کو میرے نہیں خیال کے فورس کیا ہو. جس وقت لوگ، آپ میرے خیال میں شاید آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، مجھے یاد ہے تھوڑا ہلکا ہلکا یاد پڑتا ہے کہ 2018 میں سب سے پہلے تو آصف زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے یہ بات میرے خیال میں کی تھی. مجھے خیال ہے آپ شاید اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کندھا پیش کرتے ہیں. اور جو معصوف نے جو اس وقت مذاق اڑایا تھا، جو اس شخص نے جو باتیں کی تھیں، اللہ مان، کوئی سیاسی آدمی ایسی باتیں نہیں کرتا. بین ہی پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر تھے میاں شہباز شریف صاحب. میاں شہباز شریف صاحب نے بھی یہی گفتگو فرمائی تھی، اور ان کا بھی جو حشر کیا تھا ان کی گفتگو کا، میرا خیال میں کوئی شریف آدمی اس چیز کو برداشت تو نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد آج وہی دیکھیے، اب ذرا حالات کی کروٹ دیکھیے کہ جن لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، جن لوگوں سے وہ سلام لینے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، آج وہ منٹیں ترلے کہ آپ کر لیں. میں تو ہر وقت کہتا تھا گفتگو کر لیں. شیخ صاحب پھر آپ لوگ ہی سن لیں نا منٹیں ترلے، ملک کے لیے آپ لوگ ہی چلیں. میری ایک بات سن لیں، میں آپ کو گزارش کروں، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھتی ہے، ذاتی رائے، جی، تو یقین کیجیے اگر میں پالیسی میکر ہوں تو میں اس کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہ کروں. اچھا، کیونکہ اگر شخص پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہو جائے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو تباہی کے در پہ ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو تاریخ دانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب لکھیں، تاریخ لکھیں، تو آپ کو بھی اس کا اتنا ہی مورد الزام دیں جتنا وہ اس کو دیں گے. اچھا شیخ صاحب، اب ذرا دوبارہ وہ الیکشن والی جگہ پہ آ جائیے کہ الیکشن تو دستور کا تقاضا ہے، یہ کسی کے کہنے یا سننے سے تو نہیں ہوگا. مطلب آپ کی حکومت اگست میں، یہ اسمبلیاں چونکہ ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی پارٹی پی ڈی ایم الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ اچھا میری سن تو لینا بات ہے. دستور میں شاید آپ نے ایک شک نہیں پڑھی. اب میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں دستور کے، میں نے 2 ماسٹر دیکھے ہیں، ایک اور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ایک سیف اللہ صاحب تھے اور ایک ڈاکٹر نیازی صاحب تھے. ان کو از پر یاد تھا دستور کا ایک ایک پنا. میں تو اتنا زیادہ نہ اس میں میرا عبور ہے، نہ ہی مجھے اتنی غصہ محسوس ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس میں ایک شاید ہے اس میں کہ آپ ایسے حالات اگر ہوں جو بڑے سنگین حالات ہوں، تو اس میں آپ کرنٹ جو ہوتی ہے آپ کی اسمبلی، اس کو 1 سال آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایمرجنسی لگا کے بالکل آپ آگے لے جا سکتے ہیں. چلیے جو بھی آپ کر لیں، ایمرجنسی لگا لیں، جو بھی کر لیں، تو اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی تو مذائقہ نہیں ہے. اور ایک میں اور حبیب اکرم ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، جس قسم کے سیاسی حالات رکھے گئے، جس قسم کی انریسٹ رکھی گئی، کوئی بھی ملک آپ میں انٹرسٹ نہیں لے سکتا، اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا حشر آپ نے دیکھ لیا تھا نا، جو سی پیک کا حشر کیا گیا تھا. اب آپ آ جائیے اس وقت موجودہ دور میں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ جو حالات اس وقت گلوبلی بن رہے ہیں، وہ تو گلوبلی ایک نیا ایک بن رہا ہے نا بلاک، اور اس بلاک کے تو امریکنز جو ہیں وہ تو کبھی بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، اور زندگی میں کبھی نہیں کیا انہوں نے. اور جہاں پہ ایک فرق دیکھنا، ایک فرق یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. دوسرا بلاک جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتا، وہ ڈیولپ کرتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت بہت بڑا سٹیک ہے، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، لیکن شیخ صاحب یہ آپ کی آبزرویشن شاید گلوبلی اتنی کریکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. افریقہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی چین کی، وہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، وہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں، جی، پاکستان کا اور اپنا سری لنکا کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے.
कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना आप अफ्रीका के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ना आप अफगानिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सी एक ऐसी सिचुएशन बन गई हुई पाकिस्तान की, जो खित्ता जो है ना वो एक अपनी इम्पोर्टेंस खुद रखता है। तो इसका मतलब यह है कि हम ये समझें कि इसका मतलब यह है कि आप चीन का ब्लॉक ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। मैंने साल की बात की है, मैंने 10 साल की बात तो की नहीं। हाँ, आप ये जरूर कीजिए कि कोशिश कीजिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि चीन अगर वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो काशर की बजाय वो ग्वादर से शुरू करे। अच्छा। अगर ग्वादर से शुरू करता है तो फिर विक्रम साहब आप सोच सकते हैं कि किस किस्म के इसके हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे मुआशी, क्योंकि उससे आप देखें कितनी इंडस्ट्री चलेगी, उससे कितने लोग एम्प्लॉय होंगे। और अगर वो एक दिन का तो प्रोजेक्ट है नहीं, उसको 5-6 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट। अच्छा शेख साहब, चलें, ये बात आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन कराने से क्यों भाग रहे हैं? अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात भी पूरी होती नजर आ रही है। अच्छा ये भी बता दें, ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है नून लीग पे कि अस्करी क़यादत की पीटीआई से नाराजगी का फायदा उठा रही है नून लीग। ये इल्जाम कौन लगा रहा है? मुझे उस बंदे का नाम जरा बताएं। यकीनन आपके सियासी हरीफ ही ये इल्जाम लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगा रहे। मुझे बता देना कौन सा हरीफ है। पीटीआई वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं। पीटीआई वाले कल तक जब जूतियां चाटते थे, जब उनके जाके पलड़े में बैठे हुए थे, जब उनकी दुआएं और उनकी बलाएं लेते थे, उस वक्त ठीक थे। आज उनको तकलीफ हो गई। आज क्या तकलीफ हो गई? मतलब ये बातें अब ना करें, बस इन बातों को अब आप छोड़ दीजिए। ये बातें करने से आप अपना ही खून जलाएंगी और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो शेख साहब, आपको कोई रिकंसिलिएशन की सूरत नजर आ रही है कि मुल्क में डिस्टर्बेंस खत्म हो और आगे बढ़े? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अब तो आपके सामने है, अब तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। अच्छा शेख साहब, तो जो लोगों ने किया है, जिस तरह किया है, वो डिस्टर्ब है अभी बकरम साहब। अच्छा शेख साहब, जो लोग आम आदमी तो डिस्टर्ब नहीं, आम आदमी तो सर मैंने आपको बताया अपनी महंगाई से तो आम आदमी बहुत डिस्टर्ब है शेख साहब। अच्छा ये मैं सियासी मैं दो चीजें आप रखे ना, एक आप सियासी रखें, एक आप मुआशी रखें। सियासी तौर पे आम आदमी डिस्टर्ब नहीं है, मुआशी एग्जैक्टली मुआशी तौर पे आम आदमी डिस्टर्ब है। अच्छा शेख साहब, फोकस करना चाहिए मुआशियात की तरफ। शेख साहब, ये जो नई जमातें बन रही हैं, नई पार्टीज वजूद में आ रही हैं, नून लीग कोई खतरा तो नहीं महसूस कर रही इन जमातों से? और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी तो तरीके इंसाफ छोड़ने वालों को धड़ाधड़ अपने साथ शामिल करी है, नून लीग किसी को लेगी? देखना, अब जिन लोगों ने सियासत करनी है उन्होंने किसी न किसी जमात में तो जाना ही है। अच्छा। और अगर नून लीग अगर फर्ज कीजिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, नून लीग के पास अगर कोई जगह खाली है तो डेफिनेटली उसको एडजस्ट कर लेगी। और अगर वहां पे नून लीग का कोई कैंडिडेट मौजूद है और बड़ा पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद है तो हमाकत होगी किसी ऐसे बंदे को वहां पे लाके बिठा देना। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप खुद इस तरह की सूरत हाल से गुजर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्त रखने वाले लोगों पर स्पेशली पुलिस ने शिकंजा तंग किया हुआ है पंजाब में, और उन्हें पकड़ पकड़ के जेलों में धांसा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये अच्छा काम है? हबीब अकरम, मैं आपकी गुजारिश करूं, क्राइम होता है दो तरह का। एक है पॉलिटिकल क्राइम, आप जितना मर्जी अपने मुखालफिन को रगड़ दें, उनके खिलाफ आप जैसा मर्जी आप एक्शन ले लें, वो जब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो लोग आपको बातें करेंगे, लोग डेफिनेटली आप पे उंगली उठाएंगे, वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन जो ये चंद रोज पहले जो कुछ हुआ है, आप समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है या ठीक किया गया? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ जिन्होंने जुलूस कहीं और निकाला था उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। आप समझे नहीं, ये आपकी इख्तरा है ना, ये आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां जो कुछ किया जिसने, वो उसके अपने शिकंजे में है। मैं खुद आपको जाती तौर पे बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों का तल्लुक है। और अच्छा, अब ये कहा जाए कि जी मैं तो वैसे ही वहां से गुजर रहा था, खुदा के बंदे, तुझे गुजरने के लिए वही जगह रहेगी थी, तुझे और कोई जगह नहीं थी। और इस एक घर में अगर फर्ज कीजिए 5 अफराद हैं,
تو پھر ایک فرد کو, اسی فرد کو جس پہ شک ہے یا جو اس جگہ پہ ملوث تھا یا جس کا ٹریس ہوا ہے, اسی کو کیوں, باقی کسی کو کیوں نہیں کچھ کہا جاتا؟ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ جی, وہ فیصلہ کریں گے. دیکھیں نا, میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں کب جا رہا ہوں لاہور. انشاءاللہ پرسوں صبح جاؤں گا. نہیں, پارٹی میں آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں, پارٹی میں کوئی بات تو ہوتی ہے نا کہ وہ کب تک آ جائیں گے, ان کا آنا ضروری ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ صحیح ان کا فیصلہ یا ان کے معالج کا فیصلہ. میں اس بارے میں کسی قسم کی کوئی آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی تھی اور بغیر کسی مطلب بغیر کسی کنفرمیشن کے. تو پھر میں تو میری اب عمر, ابھی ہم صاحب مجھے جانتے ہیں, میری عمر دیکھیں کتنی ہے. میں اپنے اس عمر میں آ کے اپنی بے عزتی نہیں آپ سے کروانا چاہتا. یہ حبیب اکرم نے مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب یہ تو بتا دینا, آپ خود بھی ابھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ بڑے پریشان ہیں, تو یہ جو بجٹ آنے جا رہا ہے 9 جون کو, کتنا ریلیف عوام کو ملے گا, کس چیز کی امید رکھیں اس حکومت سے عوام؟ دیکھو میں آپ کو ایک گزارش کروں, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا میں کہ ماہر معاشیات تو ہوں نہیں. ہاں ایک جھٹکا سا میرے سے, ویسے ہی جھٹکا سا آدمی سیدھا سا تھا. یقین کرو میرے بس میں ہونا تو جتنی ایسی اشیاء جو پاکستان کا الیٹ طبقہ یا امیر طبقہ استعمال کرتا ہے, یقین کرو میں اس کی اتنی قیمت کر دوں کہ غریب آدمی کی جو اشیاء ان کو اتنا سستا کر دوں کہ اس قیمت سے آپ اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, بڑی الٹی سی مثال ہے. سگریٹ ہے, سگریٹ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, اور اگر امیر آدمی کے پینے والے سگریٹ کو میں مثال کے طور پہ اگر وہ 500 کا ہے تو میں اس کو 1000 کا کر دوں تو آپ دیکھیے گا وہ پھر پیے گا, کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. تو غریب آدمی اگر ہلکا سا سگریٹ پی کے مرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی موت کیوں چھین رہے ہیں یار اس کے ہاتھ سے؟ تو میرا لیکن شیخ صاحب آپ کی حکومت ہے تو اسے انڈو کیا نا, انہوں نے پہلے سگریٹ مہنگا کیا, ٹیکس ہی نہیں جمع ہو سکا اس سے. میں آپ کو گزارش کروں, یہاں پہ ایک ایسا مافیا ہے اور ایک ایسی اسکینڈل ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. اس کے لیے بڑی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور وہ اس کے لیے پولیٹیکل آئیڈیل سچویشن کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں نا, پھر ان پہ امپلیمنٹیشن. اسحاق ڈار صاحب یہ سب کر لیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب اب تک تو ہمیں نہیں کچھ نظر آیا کہ انہوں نے کچھ کیا, آئی ایم ایف سے معاہدہ تک نہیں ہو سکا. آپ کے پاس نمبر ہے اسحاق ڈار صاحب کا؟ یقیناً ہے بھائی, آپ کے پاس نمبر ہے تو ٹیلی فون کر کے پوچھ رہا ہوں. میرا نام شیخ روہیلا اسحاق ڈار تو ہے ہی نہیں. شیخ صاحب آپ کا اوپینین لے رہے ہیں نا, ہم نے آپ کو پروگرام میں آپ کے لیکن وہ ڈار نہیں ہوں. اچھا شیخ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایسی کمیٹی کے ممبر تھے جس نے ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے پر کیس چلانا تھا یا اس کی تحقیق کرنی تھی آڈیو لیک کی, وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ آپ نے سنا نہیں آج ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ صدقے جامع انہوں نے مطلب میں یہی کہہ سکتا نا, اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مروانا ہے مجھے. لیکن پارلیمانی کمیٹی کے آپ ممبر تھے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں صدقے جاؤں ان کے, انہوں نے آج حکم نے امتناعی جاری کر دیا. یعنی کہ یہ بھی ہمیں دن دیکھنا تھا کہ اسمبلی کی کاروائیاں جو ہیں ان کو مانگا جاتا ہے, اسمبلی کی کاروائیوں کو انڈو کیا جاتا ہے, اسمبلی کی کمیٹیوں کو ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے, اسمبلی کی کمیٹیوں کے اوپر حکم نے امتناعی جاری کر دیا جاتا ہے. شیخ صاحب 7 اپریل 2022 کا فیصلہ تھا عدالت کا, اور وہ آپ ہی کی پارٹی کے فیور میں آیا تھا. اسمبلی کے اندر کی کارروائی کو 7 اپریل 2022 کو اس پہ فیصلہ دیا, اسپیکر رولنگ کیس کا. میں نہیں یاد رکھتا اس میری یادداشت جو ہے بڑی کمزور ہے, بڑا بوڑھا آدمی تو بہت پتہ ہے, یاد ماضی عذاب ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیخ روہیلا اسکر صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب ایک اور اپمنٹ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتائی کہ فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب نے اہم ملاقات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں, اور بڑی فواد چودھری صاحب آج گفتگو بھی کر رہے تھے. ان کی گفتگو سے کئی طرح کے تاثر سامنے آ رہے تھے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یاسر حسین سے, ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ملاقات میں گفتگو ہوئی. ہمارے نمائندے ہیں یاسر حسین, ان سے بات کر لیتے ہیں. یاسر, کچھ معلوم ہو سکا کہ شاہ صاحب سے کیا گفتگو ہوئی, کوئی آف دی ریکارڈ کوئی بات کی میڈیا سے فواد چودھری صاحب نے؟
شکریہ عظما. اس میں ایسے ہے کہ ایک تو حیرانگی کی بات ہے، جیسے آپ ابھی کوشچن میں بھی حیرانگی ظاہر کر رہی ہیں کہ اہل خانہ کو قیدی سے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، لیکن جو تحریک انصاف کے جو سابقہ اعلیٰ عہدیدار ہیں، 3 عہدیدار تھے، محمود مولوی تھے، عمران اسماعیل تھے اور فواد چودھری. انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے. اور انتہائی کہتے ہیں یہ اہمیت کی حامل یہ ملاقات تھی. ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو آفر کی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ان کو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر رہا کروا سکتے ہیں. یہاں تک انہوں نے یہ آفر کی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی آفر نہیں. اور فواد چودھری نے تو آج میڈیا ٹاک میں ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ ان کی اسد کیسر سے، پرویز خٹک سے، عاطف خان سے اور شہرام ترکی سے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو کریم قیادت ہے، ان سے بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں. میری ذاتی طور پر کوشش رہی کہ میں اسد کیسر یا پرویز خٹک سے بات کر سکوں. البتہ اسد کیسر کا تو ٹویٹ آ گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تردید کی ہے کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. البتہ دوسری جانب عاطف خان سے جو میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فواد چودھری نے ان سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے. تقریباً 6 سے 7 منٹ ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور انہوں نے آفر کی ہے ان سے بھی کہ آپ تحریک انصاف کو فی الحال خیر آباد کہہ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. عاطف خان نے جو مجھ سے بات کی تو ان کا جواب یہی تھا جو فواد چودھری کو دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے پرانے ساتھی تھے، آج بھی انہی کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ رہیں گے. یعنی ایک شاکنگ نیوز سی ہے کہ تحریک انصاف کی جو اعلیٰ کریم قیادت ہے وہ جا کر شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرتی ہے. ٹھیک. اچھا، اور جہانگیر ترین صاحب بھی تو اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، کل شام کو وہ پہنچے ہیں اسلام آباد، اور جو ہی پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ جو یہاں پر موجود تھے ان کے گھر میں F6 میں جنوبی پنجاب کے تقریباً 7 سابق ارکان پنجاب اسمبلی تھے. اس کے علاوہ ان کی گزشتہ رات فواد چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کی آج بھی جی جمال جو ہیں اورنگزئی سے، جن کا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے، سابق MNA بھی تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح زرگل جو ہیں سابق MPA مانسیرا سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور ساتھ ساتھ فردوس عاشق اعوان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ان کا ملاقاتوں کا جو دور ہے وہ اس پر ٹھیک ٹھاک جاری ہے. پارٹی کے نام کے حوالے سے بھی ان کی مشاورت جاری ہے جو کہ ان کا انٹرنلی معاملہ ہے. اور اوم چودھری کو یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اپنے اسی پروگرام میں کہ اوم چودھری جو ہے وہ KPK کی جو اہم قیادت کے لوگ ہیں ان سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں، یعنی جلد ان کے جہاز میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ یاسر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے ناظرین، واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی رابطے اس وقت اپنے عروج پر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف تازہ جنہوں نے چھوڑی ہے وہ بھی خاصے اب سرگرم ہو چکے ہیں. حبیب صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فواد چودھری صاحب کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں نے چھوڑی ہے پریس کانفرنس کر کے، وہ فی الحال ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی دوسری پارٹی میں جانے کا ارادہ نہیں کیے ہوئے. کچھ لوگ ہیں جو صف دوم یا سوم کے لوگ ہیں، لیکن جو صف اول کے وہ لوگ جو عمران خان کے ارد گرد نظر آتے تھے وہ تو شاید ابھی کسی اور دوسری پارٹی میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا. فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت سسٹم کے اندر جو عمران خان کے خلاف غصہ اور عمران خان کی طرف غم کی جو کیفیت ہے، اس کو کہیں نہ کہیں نرم کیا جائے. اور پہلے مرحلے میں میرا خیال یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں اور اس طرح کے دوسرے لوگ وہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ کم از کم فضا میں تھوڑا سا فضا کو ہموار کر کے خاص طور پر پہلے تو ان لوگوں کو چھڑوایا جائے جو جیلوں میں بند ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں نا جو مطلب جیسے ابھی خود روہیل اصغر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاس سے گزرتے ہوئے پکڑے گئے، تو ان کو باہر نکالا جائے، کارکنوں کا دھیان کیا جائے. جب وہ باہر آ جائیں تو اس سے کچھ فضا میں نرمی پیدا ہوگی، جس کے بعد پھر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی شاید کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے. یعنی مائنس عمران کا ارادہ نہیں ہے ان کا؟ ابھی مائنس عمران کا میرا نہیں خیال کہ وہ فضا ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو مائنس عمران ابھی بات نہیں ہے. آپ دوسری بات ہے کہ اتنی جلدی عمران خان کو مائنس کرنے پہ نہ پہنچے. اس درمیان بہت ساری چیزیں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. حبیب صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ جنہ بنا رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ جب سے وہ حکومت سے نکلے اس کے بعد وہ کچھ زیادہ تو نہیں کر پائے. انہوں نے ایک چال چلی تھی، حمزہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کچھ MPAs دیے تھے اور ان کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوگا. تو جہانگیر خان ترین صاحب کبھی بھی اس طرح پبلک کے لیڈر نہیں بنے. انہیں جب یہ عمران خان کو چھوڑ کے آئے تھے یا انہیں نکالا گیا تھا
تو اس وقت یقیناً پبلک میں ان کی پذیرائی ملی تھی ان کو، کیونکہ اس وقت وہ حکومت کے مقابلے پہ انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے اس موقع کو اویل نہیں کیا۔ تو اب جو ہے ان کا یہ خیال یہ ہے کہ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے ملبے سے ایک نئی پارٹی کھڑی کر لوں گا تو یہ میرا خیال ہے کچھ مشکل کام ہوگا، یعنی کوئی روشن مستقبل آپ نے دیکھ رہے۔ پیپلز پارٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ شامل ہو رہے ہیں، زرداری صاحب بڑے سرگرم ہیں لاہور میں موجود ہے، اور زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے، فہم و فراست ہے، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ اگر آپ سیاسی بصیرت اور سیاسی فہم و فراست کا عنوان اس چیز کو دیتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو بائی اینڈ سیل کر سکتے ہیں، تو یس، آصف علی زرداری صاحب سے بڑا اس معاملے کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب پاپولر پالیٹکس میں تو کچھ لوگ پاپولر ہمارے ہاں، لیکن سب وہ کچھ لو اور دو کا، کچھ بیچو اور خریدو کا نہیں ہے، اچھا وہ سیلز مین شپ ہوتی ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب چونکہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ملبے سے وہ بھی ایک نئی عمارت تعمیر کر لیں گے، تو بہرحال یہ ان کا خواب ہے، ان کا خیال ہے جس پہ وہ عمل درآمد کریں گے، وہ تو اگلی کہانی ہے نا، دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی بہت ساری یہ ساری پارٹیاں جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہیں کہ دراصل میں پی امن بھا جاؤں، وہ پی امن بھا جائے، باقی سب پیچھے رہ جائیں، تو ایکچولی پی امن بھانے کی ریس ہے اس وقت لگی ہوئی۔ تو ابھی تک پیا کی نظر ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیا کو کوئی بھی نہ بھائے، پیا کی نظر ابھی اس پہ نہیں ہے، اچھا امکان یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے ابھی آپ نے جو بات ہم کر رہے تھے بریک میں کہ آپ کہنے کہ ان کی کوئی پارٹی بنا رہے تھے مسلم لیگ جناح اور عقاب، ان کا نشان دیکھیے، یہ آل پاکستان مسلم لیگ جناح آلریڈی ایک رجسٹرڈ پارٹی، اچھا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ سائیکل، اچھا، جو کسی زمانے میں آئی جے آئی کا نشان تھا اور پھر پی ایم ایل کیو کا نشان تھا۔ اور اس میں شامل کون کون ہے؟ اس میں شامل ہے ذوالفقار کھوسا صاحب، اس میں شامل ہے زعیم قادری صاحب، اچھا، اور اس میں ان کا میرے ذرائع کا اس میں جیسے پنجاب کے ان کے سربراہ ہیں مستنصر چیمہ صاحب، اچھا، تو میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں آئے ہیں، لیکن ابھی وہ دور کی بات ہے، اچھا، تو لہٰذا ابھی روابط ہوں گے، کہانی آگے بڑھے گی تو دیکھی جائے گی، ہنوز دلی دورست۔ تو جو عقاب کا نشان ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کا نشان ہے، عقاب جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف کا نشان، تو ابھی یہ عقاب اور جو سائیکل ہیں یہ پہلے سے بکڈ ہیں۔ ہاں، سائیکل پہلی دفعہ، سائیکل 2 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عقاب ہے وہ نشان بننے سے پہلے اقتدار میں رہا تھا، لیکن عقاب جو ہے وہ جب اس نے وہ نشان بنا تو پھر اقتدار میں نہیں آیا۔ تو ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی ہونے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ فارسی میں کہ گما مبر کے جو یعنی فارسی کا شعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ جو کار مغاں ہے بپایاں رسید کے وہ انتہا کو پہنچ گیا، ابھی بہت سارے انگور بھی باقی ہیں، بہت سارے انگوروں کے باغ بھی باقی ہیں، انگور ابھی کھٹے ہیں، بہت کچھ کشید انگور ابھی کھٹے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان کی معیشت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک طرف 9 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اس وقت حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ آئی ایم ایف مشن چیف کے بیان کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا یہ فرماتی ہیں کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے، عالمی مالیاتی فنڈ سے ڈیل نہ ہوئی تو پلان بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایکسٹراڈنری ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آئی ایم ایف نہیں کہا کرتا ہے آرڈنریلی۔ اس وقت تو ہمیں کبھی امید ہے کہ آئی ایم سی بن جائے گی، ظاہر ہے ہر کوئی اس کے سیکنڈ پلان بی وغیرہ بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب منسٹری آف فائنانس بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ بجٹ کی تیاری تو الحمدللہ ہو رہی ہے ایز پر اٹس کیلنڈر، دا بجٹ کیلنڈر، تو ہم 9 جون کے حساب سے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک بیان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتا ہے مگر ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا، امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزارت خزانہ کے ذرائع نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام
مکمل ہوئے بغیر ہی ختم ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان موجودہ قرض پروگرام 30 جون 2023 کو ختم ہوگا۔ پاکستان کا IMF سے پروگرام اگر بحال نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں پلان بی کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بجٹ کے لیے IMF پروگرام کتنا ضروری ہے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی مہتاب حیدر صاحب۔ مہتاب حیدر صاحب، IMF کہہ رہا ہے کہ آئین اور دستور کے مطابق معاملات کو چلائیں، ہماری جو وزارت خزانہ ہے وہ اسے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے رہی ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو جو رہا سہا چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ IMF کی جو سٹیٹمنٹ نیٹن پورٹر نے جاری کی ہے اس میں 3 سے 4 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ رول آف لا اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کریں۔ دوسرا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو ہے۔ تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ڈیول ایکسچینج ریٹ ہے، جو انٹر بینک مارکیٹ ہے اور فری مارکیٹ ہے اس کے درمیان بڑا فرق ہے اور واضح فرق ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے ان کی وہ بجٹ ہے۔ بجٹ کا جو نمبرز ہیں، پہلے اسحاق ڈار صاحب اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ IMF کے ساتھ وہ نمبرز شیئر کیے جائیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے 9واں جائزہ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ہم نمبرز شیئر کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر کی 1 گھنٹے کی کال کے بعد اور ریکویسٹ کے بعد وہ اس بات پہ تیار ہوئے کہ یہ نمبرز جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس نے کل رات کو IMF کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات چیت کیسے آگے بڑھتی ہے۔ چانسز بڑے کم ہیں چونکہ ٹائم بڑا کم ہے کہ یہ IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف 9واں جائزہ ہوگا یا یہ 9واں اور 10واں دونوں کو کمبائنڈ کر دیا جائے گا۔ تو مہتاب، 30 جون کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا، یہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اگر ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوتا پروگرام، IMF جو ہے ہمارے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرتا امیڈیٹلی، تو بغیر IMF کی مدد کے ہم بجٹ بنا سکتے ہیں، اور وہ کیسا بجٹ ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس ٹائم جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نمبر کرنچنگ ایشو نہیں ہے۔ نمبر کرنچنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں کچھ چند حقائق آپ کے اور آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگلے مالی سال کے دوران جو پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ $25 بلین ہیں۔ اس میں کچھ رول اوورز ہیں جس میں چائنا کا رول اوور ہے، سعودی عرب کا رول اوور ہے، UAE کا رول اوور ہے۔ اگر وہ رول اوورز نکال بھی دیے جائیں، چونکہ وہ ایکسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ رول اوور جو ہے وہ رول اوور کر دیے جائیں گے جو ڈپازٹس ہیں خاص کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پاکستان کو $14 to $15 بلین ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس کے لیے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 5 سے 7 بلین ڈالرز بھی ہو تو 25 اور 7، اس کا مطلب یہ ہے کہ $32 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی۔ یہ ریکوائرمنٹ IMF کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں جس کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے ٹیکنوکریٹس ہوں، چاہے کوئی ڈیموکریٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، جو بھی ہو، 30 جون کے بعد جو اگلا مالی سال ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں IMF کے ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا۔ اچھا مہتاب، یہ بتائیے گا کہ اگر اس میں ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، اگر ہمارے ہاں ایک مستحکم حکومت ہوتی تو کیا ہم یہ ساری منازل آسانی سے طے کر سکتے تھے؟ بالکل۔ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ IMF اس کے اوپر کنڈیشنلٹیز کی بات تو نہیں کرتا، لیکن وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ ان کی کسی کنڈیشنز کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا مینڈیٹ ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو تو وہ ایک ویک گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ حکومت نے جتنے ٹف میجرز تھے وہ لے لیے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جو کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر تھا، اور دوسرا جو ڈار صاحب کا ایشو ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو تھیں وہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہو گئی کہ وہ ایک طرف IMF ہمیں کہتا تھا کہ آپ ایکسٹرنل فائنینسنگ جو کہ $6 بلین کا گیپ IMF نے اسٹیمیٹ کیا تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امپورٹس کو کرٹیل کر کے 4 سے $4.5 بلین کے درمیان اس کو رکھیں گے۔ IMF اس کو قطعاً نہیں مانتا، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکانومی کو کھولیں، اگر آپ اکانومی کو کھولیں گے نہیں تو اس کا ریزلٹ وہی ہوگا جو کہ ابھی آپ کو
ابھی اکنامک سروے میں وہ نمبر نظر آ جائے گا کہ اس مالی سال کے دوران جو گزر رہا ہے، جو 30 جون کو ختم ہوگا، اس میں ہماری گروتھ کا ٹارگٹ ہم نے 5% رکھا ہوا تھا اور ہماری گروتھ جو ہے وہ 0.29% ہوئی ہے، اور انفلیشن کا ٹارگٹ ہم نے 10 to 11% رکھا ہوا تھا جو کہ 30% کو کراس کرے گا آن ایوریج۔ اچھا مہتاب یہ جو صاحب 0.25% ہے مہتاب، یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈرنامکس ہے، جب یہ ریوائزڈ نمبر ہوں گے، فائنل نمبرز آئیں گے، بجٹ کے بعد آئیں گے، جو اگلے سال، جو اسی سال سپٹمبر اکتوبر میں آئیں گے، تو شاید یہ نمبر انفیکٹ نیگیٹو میں آئے گا۔ جی بالکل، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے انیشیلی اپنا ورکنگ پیپر تیار کیا تھا، اس میں نیگیٹو 0.5% کی گروتھ تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ورکنگ پیپر کے بغیر ایک گروتھ کے نمبر کو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپروو کیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، بہت کچھ تو پاکستان یہ کی نمبر ہسٹری میں پہلی کنٹروورشل بار نمبر ہے، اور یہ جو ریوائزڈ ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہو اچھا جائے گا۔ مہتاب صاحب یہ بھی بتائیے گا، کچھ معاشی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب میں چونکہ نگران حکومت ہے، تو نگران حکومت آئینی طور پر 4 ماہ کا بجٹ پیش کر سکتی ہے، تو وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، غیر اضافی اخراجات کا بجٹ وہ بھی تھوڑے کم ٹائم آف سپین کے لیے پیش کر دے۔ پریکٹیکلی اٹس پاسبل؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ حکومت کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے، وہ پورے سال کا بجٹ پیش کریں گے، حالانکہ اگست کے اندر ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ کیا ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہ کر ایک آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے والا بجٹ پیش کریں گے، یا اس کو الیکشن ایئر کے بجٹ کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ جس میں چیزیں آپ نے ڈول آؤٹ کرنی ہیں۔ تو اب یہی ایشو ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا بجٹ دینا پڑے گا ڈار صاحب کو جس سے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ مطمئن کیا جا سکے، اور پاکستان کی اکانومی کے حق میں بہتر بھی یہی ہے کہ ہم اس ٹائم ڈول آؤٹ نہ کریں چیزیں، بلکہ ایک بیلنسڈ بجٹ پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو فائنینشیل اور اکنامک کرائسس ہے یہ فردر ڈیپینڈ نہ ہو، اس میں مزید گہرائی نہ آئے۔ اس لیے اس ٹائم بڑا ضروری ہے، اور آئی ایم ایف کے جو ایسٹیمیٹس ہیں جی مہتاب، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ جو ہم تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں، اگر میں پچھلے 1 سال میں دیکھوں تو رفلی مطلب 1/3 جو ہے میرا روپیہ ایروڈ کر چکا ہے۔ اب جب میرا روپیہ اتنا ایروڈ کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تنخواہیں بڑھانی ہیں، تو میرے پاس جب میں روپے میں نمبرز دیکھتا ہوں کہ میری ٹیکس کلیکشن کیا ہوگی، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کیسے تنخواہیں بڑھا سکتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئی ایم ایف کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ریوائزڈ نمبرز آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کے بھی جو ختم ہو رہا ہے اور اگلا جو بجٹری فریم ورک ہے وہ بھی پیش کریں۔ آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، جو فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ 8 سے 9% آف جی ڈی پی کے درمیان ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس ٹائم ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارا جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا آفٹر پرووائڈنگ شیئر ٹو دا پروونسز، اس کے بعد ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے۔ تو باقی ڈیفینس، رننگ آف دا گورنمنٹ، پینشن، سبسڈیز، یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے ہمیں مزید لونز لینے پڑیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو لون کی اگلے سال کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ کو فائنینس کرنا مشکل ہوگا۔ تو آپ ریونیو موبلائزیشن کو زیادہ کریں، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں۔ تو بنیادی طور پہ ایشو یہی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو اس بجٹ ڈیفیسٹ کے نتیجے میں جب لوگوں کے ہاتھ میں انکم زیادہ آ جاتی، پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ کا امپورٹ کا بل بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اس ٹائم حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ آپ امپورٹس کو کم سے کم رکھ کر اپنی اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اکانومی کو چلایا نہیں جا سکے گا، بلکہ یہ چانسز ہیں کہ شاید ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کو بالکل ہالٹ کر دیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ مہتاب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے، جی کیا صرف ٹیکس نیٹ بڑھانے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ جی ٹھیک جی آپ کنٹینیو کیجئے، 25% ہوئی ہے مارچ میں۔
ٹھیک لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ نیگیٹو 25% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں یہ اگر را مٹیریلز ان کے آئندہ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں بند رہے تو ان کو اپنی فیکٹریز بند کرنی پڑ جائیں گی. تو اس کا مطلب تو بے روزگاری بھی اور مہنگائی بھی دونوں چیزیں آپ کو رائز پہ نظر آئیں گی. مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تینوں چیزوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ٹیکس نیٹ بڑھانے سے اور ٹیکس میں اضافہ کرنے سے ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں معیشت کو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کے ریٹس بڑھانے کے بجائے اس ملک میں ضرورت ہے کہ ٹیکس کے نیٹ کو براڈن کیا جائے، مزید جو انکم ہے اس کو شامل کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کی سائڈ کو ریشنلائز کریں. مثلا 80th امینڈمنٹ کے بعد کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی منسٹریز لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو سبجیکٹس پروونسز کو ڈیوالو ہو چکے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ ہمیں وہ جو ڈیوالو سبجیکٹ ہیں سینٹر میں ان تمام منسٹریز کو اور ان پہ ہونے والے اخراجات کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ پولیٹیکلی ذرا مشکل ڈیسیژن ہے، لیکن حکومت شاید اس ٹائم جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہو تو شاید اس کے لیے تیار نہ ہو. لیکن آپ پینشن کی دیکھیں، پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہوگا جہاں پہ ہم کٹی سے نکال کے پیسے پینشن کے لیے دیتے ہیں. پوری دنیا میں ایک کنٹریبیوٹری پینشن کا ایک کنسپٹ ہے کہ آپ پینشن فنڈ بناتے ہیں، اس سے جو پروفٹ آتا ہے آپ اس سے پینشن ادا کرتے ہیں. ہمارا پینشن کا جو بل ہے وہی جو ہے وہ صوبوں کا اور مرکز کا اگر ملا لیا جائے تو وہ 1.5 سے 2 ٹریلین روپیز جو ہے ہمیں ہر سال اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. لیکن کسی طرح بھی اصلاحات کرنے کے لیے ہم تیار ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی پاسبل نہیں رہا. اور ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ براڈننگ آف ٹیکس بیس اور ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ 25-30 سال سے میں کر رہا ہوں، لیکن اس پہ ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھے، بلکہ 1 سٹیپ ہے فارورڈ اور 2 سٹیپ بیک والی جو ہے وہ پالیسی ہے. اس لیے باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. صحیح. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اب چونکہ اس حکومت کی مدت ختم ہونے میں بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہے، عملاً یہ حکومت کوئی بڑے اقدامات کر سکتی ہے اکانومی کے لیے؟ میرے خیال میں تو جی پیچ ورک کے علاوہ اس ٹائم کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اگست کے دوران اگر انہوں نے اسمبلیز کی مدت نہ بڑھائی تو ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہونے والا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پہ ایک تو وہ پولیٹیکل جو اونرشپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور اس ٹائم اس طرح کے پولرائزیشن میں بڑا مشکل ہے کہ یہ کوئی جو ریکوائرڈ اکانومی کے سٹیپس ہیں ان پہ یہ جا سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. پروگرام کا وقت ناظرین، ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نگہبان.